अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुपे रात प्रोग्राम के साथ मैं हूं मुरीद मलिक। मेरा प्रोग्राम में जो साथ देंगे मुबारक अली संदीला, सीनियर तज्जिया निगार हैं। आज हम मुजफ्फरगढ़ रोड के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम कातिल रोड रखा गया है। इससे पूछेंगे कि ये इसको कातिल रोड क्यों कहा गया है। ये वो सिंगल रोड है जो कई दहाइयों से ये टूट फूट का शिकार है। ना ही इसको बनाया जाता है, ना ही इसको डबल रोड किया जाता है। ये रोड जो है तमाम जितने शहर हैं, कराची से लाहौर इस्लामाबाद को ये रोड मिलाता है। पहले जो रोड होता था अहमदपुर शर्किया रोड नहीं होता था, पहले यही रोड मुजफ्फरगढ़ रोड होता था जो कराची और अहमदपुर को भी मिलाता था और शरीफ को भी मिलाता था। तरंडा मोहम्मद पनाह से होता हुआ ये कराची जाता था। इस रोड के ऊपर आए रोज एक्सीडेंट होते हैं, आए रोज ये लाशें गिरती हैं इसके रोड के ऊपर। संदीला साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। संदीला साहब इस पे आप रोशनी डालें कि इस रोड के ऊपर जो आए रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोड बनाया नहीं जा रहा है, इसकी मुरम्मती नहीं की जा रही, इसकी वजह क्या है? क्योंकि पंजाब में कई रोड तामीर हो चुके हैं, कई रोड डबल बन चुके हैं। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा होता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर आए रोज एक्सीडेंट तस्वीरें डाल रहे होते हैं और उनको उसके ऊपर कमेंट्स भी किए जाते हैं। बल्कि आप मैं देखता हूँ कि आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत लीड कर रहे होते हैं उस ग्रुप की, तो आप इसके बारे में ज्यादा बेहतर जानते होंगे, आप बताएं। जी शुक्रिया मलिक साहब, आपके सबसे बड़ी तो आपकी मेहरबानी है। बल्कि मैं मुजफ्फरगढ़ से हैदपन्ना तक की जितनी आवाम है उस हवाले से मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जो है ना इसके ऊपर एक आवाज़ उठाई है जो एक उस आवाम का एक दरीना मुतालबा है। इसीलिए दरीना मुतालबा है कि सर इसके ऊपर जो सबसे अहम बात है, यहाँ पे और लोगों ने अपने प्यारों की लाशें उठा चुके हैं, उठा उठा के थक गए हैं। एक नहीं, मैं आज से 3 साल पहले मैंने 1122 से एक इसकी जो लिस्ट मंगवाई थी, तो उसमें उस वक्त उन्होंने बताया था तकरीबन को 2500 जो आदमी हैं अब लोग हैं इस रोड के लुकमे अजल बन चुके हैं और हजारों लोग जो है ना जख्मी हुए हैं। और जख्मी क्या होते हैं मतलब साहब ये बता दूं, जख्मी से खाली जख्मी नहीं होते हैं, वो या तो माजूर हो जाते हैं, अपाहज हो जाते हैं वो ऐसे। और मैं ऐसी बात आपको मतलब साहब सुन के आप हैरान हो गए, बल्कि आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि वहाँ जो है हर रोज लाशें उठाए जाते हैं। लोग अपने प्यारों पर लाशें उठा उठा के थक गए। अच्छा, सिर्फ जानी नुकसान की हद तक बात नहीं है, मुआशी तौर पे वहां पे करोड़ों रुपए की गाड़ियां तबाह हो गई हैं इस रोड की वजह से। फिर अरबों रुपए का मुआशी जो वहां पे कारोबार था वो आके तबाह। जब एक्सीडेंट होता है तो अक्सर चीजें तबाह हो जाती हैं, वो किसी काबिल नहीं होती। अब लोगों ने वहां से रुख ही चेंज कर दी है। लेकिन मलिक साहब ये अलीपुर और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान जो रोड है इसके ऊपर हादसा जो है, जैसे आप कह रहे थे बिल्कुल सही कहा है कि आए रोज अगर वहां पे लोगों का जो हालत है, असल आप बता रहे थे कि मसला क्या है। मसला वहां की सियासी क़यादत की नाअहली और नाइत्तेफाकी है, क्योंकि आज तक किसी सियासतदान ने इसके ऊपर ना तो असेंबली के फ्लोर पे आवाज उठाई है, ना ही किसी सियासतदान ने इसको जाके सीएम से या पीएम से मुलाकात करके इसके ऊपर जोर दिया हो, उसका डाटा दिखाया हो कि ये देखो इस अवाम का मसला क्या है। कि वहां पे 4-5 एमएलए और 6-7 एमपीए हैं। अब उनका इत्तेफाक कैसे होगा? हर बंदे ने जाके सीएम से तो बात करनी है अपने मफादात की, अपने हल्के के मफादात की बात करेगा। ये टोटल जो तकरीबन अलीपुर तक का है हल्के की सारी की बात एक एमपीए या एमएलए नहीं करता। इसमें हमें एक दफा मैं जरूर उसका तारीफ करूंगा सरदार खुरम खान लगारी की। उसने मुझे एक दफा बताया था कि जी मैं 2-3 दफा सीएम से बात की है, लेकिन मैं अपने एमएनए और एमपीए को कहता हूं कि इकट्ठे होकर जाके बात करें कि ये यहाँ पे जो हादसा हो रहे हैं इसके हवाले से जाके मिल के बात करें। और मलिक साहब हकीकत है, उसने मुझे कसम उठा कहा कि मैं जिसको कहता वो कहता तुझे क्या, ये हल्का हमने अपने हल्के की तरफ तवज्जो ये मुकम्मल को जो है ना इसके जाके हमारे फंड नहीं सर, हुकूमत को चाहिए ये अगर रोड डबल हो जाएगा अवाम का इसमें फायदा है, वहाँ के इलाके के ताजिर हैं उनका फायदा है, ये हुकूमत का भी फायदा है। बाकी इलाकों में जितने रोड हैं सिंगल थे वो डबल बन गए हैं। ये जुतवई अलीपुर मुजफ्फरगढ़ रोड जो है ये वैसे सिंगल का सिंगल रोड है। ठीक है, एमपीए या एमएनए उनको चाहिए कि वो असेंबली के फ्लोर पे जाके अपनी आवाज उठाएं, बल्कि बार बार आवाज उठाएं। मतलब मैं जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि एहतजाज की,
ضلع مظفر گڑھ سے علی پور تک جتنی عوام ہے باشمول میرے، میں بھی اسی عوام سے تعلق رکھتا ہوں، ہم ہیں ذہنی غلام، ہم جاگیردار تاجر جو ہمارے جو سیاستدان ہے، جاگیردار وڈیرا ہے، اس کے خلاف ہم احتجاج نہیں کر سکتے، یا احتجاج کریں گے یا پھر تھانے ہوں گے یا کچہریاں ہوں گی۔ عوام، ہاں ایک میں ضرور کہوں گا، وہاں کے لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو اس میں سے کچھ دوست ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اب کہا ہے، جس میں ضرور اس کا نام لوں گا، جناب ڈاکٹر زبیر گھٹ صاحب نے مجھے خود کہا ہے کہ جی ملک صاحب آپ وہاں پہ جو پروگرام کروائیں، میں ٹرانسپورٹ، میں وہاں پہ بندوں کو لے کے بھی آؤں گا، وہاں پہ آ کے دھرنا دیں گے۔ اب بات پھر وہی آ گئی نا کہ جب دھرنا دیں گے پھر جا کے حکومت کو احساس ہوگا کہ ہم جو ہے نا ان لوگوں کے بھی مسائل کو سننا ہے، ادروائز وہاں کے جو سیاستدان ہیں ملک صاحب، ان میں سے کسی میں یہ دم نہیں ہے، خم نہیں ہے کہ وہ آ کے اچھا اب تو حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے بھائی۔ نہیں، سی ایم صاحب نے ڈویژن ڈیرہ غازی خان میں روڈ بھی بنائے ہیں، یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ یہ مظفر گڑھ جو ہے یہ ڈویژن ڈیرہ غازی خان کا حصہ ہے، تو اگر سی ایم صاحب کو یہ بتائیں کہ ہمارے یہ مسئلے، میرے خیال میں وہاں بجٹ بن جائے گا، روڈ بن جائے گی، اپروول بھی ہو جائے گی، اور میرے خیال میں سی ایم تک یہ بات ہی کوئی نہیں پہنچا رہا۔ سر جی سی ایم صاحب کو کیوں نہیں پتا؟ سی ایم کو بالکل پتا ہے۔ یہ بات کہنے کے کیا مطلب سی ایم صاحب سوئے ہوئے تو نہیں ہے نا بھائی؟ یہ سوشل میڈیا پہ روز کی اتنی بڑی کمپین چل رہی ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہے نظر؟ نہیں، کسی نے سی ایم کو جا کے یہ بتایا کہ یہ روڈ بنانا چاہیے؟ یار یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، نہ ہے جو سیاستدان ہے وہاں کے بھائی، ان کو اپنے مفادات چاہیے، ان کو اپنے حلقے کے مفادات چاہیے، ان کو اپنے ذاتی مفادات چاہیے۔ وہاں بھاڑ میں جاتی ہے، جائے مرتی ہے، مرے، ان کا اپنا تھوڑی کوئی مر رہا ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں ان میں سے کوئی اپنا مرے، اس روڈ میں ایکسیڈنٹ ہو، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میرے اپنے مرنے سے، اپنوں کے مرنے سے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ملک صاحب ایک اور بات بتاؤں، وہاں پہ دکھ یہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ، نوجوان اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے صبح صبح جاتے ہیں، دوپہر کو لاش آتی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس روڈ پہ، موٹر سائیکل ٹکرا گئے ہیں، گاڑی سے ٹکرا گئے ہیں، گاڑی موٹر سائیکل پہ چڑھ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نوجوان، ملک صاحب جس کو دیکھتے ہوئے رونا آتا ہے، ایسے ایسے نوجوان اس روڈ کے لقمہ اجل بنے ہیں، لیکن ان سیاستدانوں کو نہیں، ان کو صرف اپنے ووٹ کی پڑی ہوئی ہے، ووٹ لینا ہے بس۔ ہم ذہنی غلام ہیں، ہم آج بھی کہہ رہا ہوں، میں بربلا کہہ رہا ہوں، ہم ذہنی غلام ہیں اور ذہنی غلام رہیں گے۔ اس روڈ کو یا تو کوئی مسیحا آ کے تو بنا لے، ورنہ یہ سیاستدانوں میں کوئی دم خم نہیں ہے کہ یہ جا کے اپنا بھیا، یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ مطالبہ کیسے رکھے ان کے آگے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا جو سابقہ دور میں، شہباز شریف دور میں یہی حال ہوا تھا۔ اس حوالے سے ایک ایم این اے نے، وہ ہمارا ان سے سیاسی اختلاف ہوگا، لیکن ایک ایم این اے جمشید دستی نے وہاں اس ہائی کورٹ میں کیا، اس نے ریٹ کی، اور ریٹ پٹیشن کے اوپر سابقہ جو سیکٹری ہے سی اے ڈبلیو میاں مشتاق، جو بہاری کا رہنے والا ہے، اس نے ایسے لالی پاپ دیے، ایسے ایسے دھوکے کیے ہائی کورٹ میں کہ وہ روڈ نہیں بنا۔ نہیں، دستی صاحب تو ابھی بھی ایکٹیو ہے، اگر وہ آتے ہیں روڈ بلاک کرتے ہیں اس کے اوپر تو پرچے ہو جاتے ہیں، وہ پہلے بھی کئی پرچے بھگت رہا ہے وہ سب۔ سر وہ دیکھو وہ سیاسی سٹانڈ ہے، وہ اپنا کرتا رہتا ہے، اس کے اوپر میں بات بھی نہیں کروں گا۔ نہیں، وہ ایکٹیو آدمی ہے، وہ بات نہیں کرتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بجٹ کیسے ملے گا؟ حکومت کیوں بجٹ دے گی اس کو؟ اس کے کہنے سابقہ دور میں بھی نہیں ملا۔ یہ تو جو حکومت میں لوگ موجود ہیں آپ کے، وہ اسمبلی کے فلور پہ جا کے کہیں، وہ سی ایم صاحب کو کہیں، پھر تو بات بنے گی نا، دستی کے کہنے سے تھوڑا روڈ بنے گی۔ ملک صاحب وہی بات آ گئی نا کہ ہم جمہوریت کے دعوے دار تو ہیں، اب ان کا کوئی ایم پی اے، مجھے دیکھ میں بتاتا ہوں، چھوٹے موٹے ایم پی اے نہیں ہیں یہاں پہ۔ مظفر گڑھ کو منی لاڑکانہ بنانے والے بھی ایم این اے ہیں۔ قیوم جتوئی ہو گیا، جتوئی برادری ہے، گوپان برادری ہے، نواب زادہ نصراللہ کا گھر ہے وہاں پہ۔ آج بھی نواب صاحب کے دو بیٹے ہیں، ایک ایم این اے ہے، ایک ایم پی ہے، اسی مظفر گڑھ یہ روڈ لگتا ہے۔ پھر آگے چلے جائیں، میں آپ کو بتاتا جاؤں، آگے چلے جائیں، ایم این اے کون ہے؟ سید باسط بخاری۔ پھر نیچے ایم پی اے کون ہے؟ سردار خرم خان لغاری، اور دوسرے لوگ جو مطلب ہے، پھر وہی بات آگے چلے جائیں، گوپانگ آ جاتے ہیں۔ بھائی سارے وڈیرے جگیردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عوام کا یہ مطالبہ جو ہے اس کو کیوں نہیں پورا کرتے؟ اس کو آپ بات سنیں، میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے کہ سابقہ دور میں شہباز شریف نے لالی پاپ دیا، سیکٹری کو کہتا رہا نہیں بنا،
اور اس کے اوپر سروے ہوا. سب سے بڑی بات میں یہ بتاؤں اس کی, اچھا نہیں سابقہ سیکٹری کی بات کر رہے ہیں جو سی ایم ڈبلیو میاں مشتاق کی بات کر جی رہے ہیں. اس کی بات کر رہا ہوں. میں بات یہ ہے کہ اس میں جو میں ایک اور بندے کی بھی ضرور تعریف کروں گا, ہمارے دوست بھی ہیں سہیل غوری صاحب, اس نے کیونکہ کوارڈینیٹر تھے جمشید دستی کے, اس نے بڑی محنت کی تھی اس روڈ کے حوالے سے. باقی اختلافات اپنی جگہ پہ, اس پہ میں بات بھی نہیں کروں گا, لیکن اس روڈ کے حوالے سے اس نے بہت بڑی محنت کی. اور ہوا کیا کہ وہ بجٹ بھی ہوا, منصوبہ پرپوزل تھیا, 12 ارب روپے کا سروے مطلب تخمینہ بھی لگ گیا, اور اس کے مکمل سارا پروگرام فائنل تھا. اب اس حکومت کا سامنے نہیں, اگر این پی اے یا ایم این اے یہ روڈ بنوا لیتے ہیں تو یہ عوام کا فائدہ ہے نا. عوام کس کی ہے؟ وہ ایم این اے ایم پی اے کی ہے نا, ان کو ووٹ دیتے ہیں نا. یہ جو اگر روڈ بنے گا, وہاں پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ تاجروں کا فائدہ ہے, عوام کا فائدہ ہے. آبادی تو بڑھ رہی ہے نا, روڈ وہی سنگل ہے, آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, وہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہے, ایکسیڈنٹ تو پھر ہوں گے نا. آبادی کے لحاظ سے ٹریفک کا بھی نظام بڑھا ہے, تو اس وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. بن جائے تو میرے خیال میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے. میں صاحب ایک اہم بات بتاؤں, ہیلتھ کے حوالے سے وہاں جب یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا, ایمرجنسی پہ پہنچانا ہوتا ہے. مظفر گڑھ میں روڈ کی حالت یہ ہے, جو 45 منٹ میں سفر ہوتا ہے وہ 3 گھنٹے میں ہوتا ہے. بندہ تو رستے میں ہی مر جاتا ہے. تو اس کو کبھی دیکھا, کبھی اس کا ڈیٹا تو منگوا لیں سی ایم صاحب, اس کا ڈیٹا منگوا کے دیکھیں. آپ نے جو ملتان سے اپنا وہاڑی کا روڈ تو آپ نے 12 ارب روپے دے دیے, جہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. ڈی جی خان کا روڈ بنا 56 ارب روپے کے پروجیکٹ ڈی جی خان میں چل رہے ہیں, وہاں پہ تو نہیں. جاؤ جس کو ضرورت. پھر وہی بات ملک صاحب, میں نہیں یہ کرتا کہ جب تک وہاں کا سیاسی قیادت اکٹھے ہو کر بات نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ روڈ نہیں بنے گا. ایسے لاشیں گرتی رہیں گی, اور وہاں کی عوام کیا کرے؟ میں پہلے کہہ رہا ہوں, ذہنی غلام ہے, کبھی نہیں اٹھے گی وہ. یہ شیر شاہ سوری کے دور میں بنی تھی یہ روڈ, اس کے بعد میرے خیال میں کسی حکومت نے اس کی طرف توجہ نہیں کی, نہ ہی اس روڈ کی طرف دیکھا کسی نے, نہ ہی کوئی بنوانے کی کوشش کی. سر یہ بنوانے کی بات ہوا کہ میں پہلے بتا رہا ہوں 12 ارب روپے کا تخمینہ اس پہ لگا, اور سی این ڈبلیو کی انتظامیہ نے اس پہ پورا ورک کیا. اور مجھے ایک دفعہ میری بات بھی ہو گئی, 4 ارب روپے کی لینڈ ایکویشن ہوگی, یہاں پہ پوری نئی روڈ بنے گا. 6 ارب روپیہ اس کے اوپر لگنا تھا. ملک صاحب مجھے ایک بات بتائیں, عوام کی ہمدرد حکومت, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان واقعی جو عوام کی بھلائی چاہتا ہے, لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ اب وہاں کی سیاسی قیادت نہل ہے, جو آج تک جا کے یہ اکٹھے ہو کر بات نہیں کر سکے کہ بھائی دیکھیں آپ نے یہاں سے ملتان سے وہاڑی کا روڈ بنا دیا, ملتان سے ڈیرہ غازی کا روڈ بنا دیا, ڈبل روڈ بنا دیے, اس پہ تو کوئی اتنے حادثے نہیں ہوتے تھے. وہاں تو صرف آپ نے ٹریفک کی کروانی کے لیے کام کیا ہے. اور بھائی یہاں پہ عوام مر رہی ہے, یہاں پہ آج تک تقریباً 6 سے 7 ہزار بندہ مر گیا ہے. اندازہ کریں ملک صاحب, آپ کس کی, کیا یہ حکمران اللہ کو جواب دہ نہیں ہوں گے؟ کیا یہ بارود بحشت جواب دہ نہیں ہوں گے؟ کیا وہ قاتل ان کے آگے جو مقتول ہیں ان کے گریبان نہیں پکڑیں گے؟ ٹھیک ہے سندیلا صاحب, میرے پروگرام کا وقت. میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا, صرف چھوٹی سی گزارش سر. اس حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی آپ کا شکریہ ادا کیا ہے. میں بہت حیران ہوں اپنے میڈیا پہ کہ اتنے پروگرام کرتے ہیں. کوئی پروگرام ایسے سارے رات میں دیکھتا ہوں 7 سے 10 بجے تک ایسے فضولیات کے پروگرام میں دیکھیں اکثر, وہ اس کو پکڑ لو, کیا اس کے اوپر پروگرام کیوں نہیں کرتے؟ میں صرف ایک میڈیا کو ضرور خراج تحسین پیش کروں گا, وہ عوام, وہاں کی عوام بھی دیتی ہے روزانہ خبریں, اور بیا شہر کو, کہ انہوں نے ہمیشہ اس کی آواز اٹھائی ہے اور انتظامیہ تک بھی گئی ہے. اب اللہ یہ اس کا محافظ ہے کہ اس عوام کا کہ شہر یہ بن جائے. ہماری تو آواز اٹھانا تھی, اعلیٰ انتظامیہ حکمرانوں تک دینی تھی کہ خدا را اس سڑک کی طرف توجہ دیں, اس کی عوام کے ہمیشہ کب تک یہ اپنے لاشیں اٹھاتے رہے گی, ہمارا تو آواز اٹھانا ہی تھا. جی میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. قاتل روڈ کی آواز ہے, یہ ہم ضرور سی ایم صاحب تک پہنچائیں گے, اداروں تک پہنچائیں گے, چیف سیکرٹری تک پہنچائیں گے, سیکرٹری تک پہنچائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.